नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायली कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर, दुनिया में इस वक्त खलबली मच चुकी है। मिडिल ईस्ट दोबारा से हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है क्योंकि एक ऐसा फैसला ले लिया गया है, किसी भी वक्त जो है वो जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायली कैदियों को जो है वो छोड़ने से इनकार कर दिया है। एक ऐसा फैसला जो इजराइल किसी तौर पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इजरायली सुपर पावर और अमेरिका की जो मंसूबे हैं उनको कन्फ्रंट किया गया है और उनकी अकड़ को भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है। जो फलस्तीनियों को गजा के अंदर शहीद किया जा रहा था, उसके जवाब में फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो मैदान के अंदर आई है और जवाब के अंदर इजरायली कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये इतनी ही बड़ी खबर है जितनी बड़ी खबर यह थी जब सीज फायर अनाउंस हुआ और 19 जनवरी को सीज फायर हुआ, तो जितनी बड़ी वो खबर थी उतनी ही बड़ी ये खबर है, क्योंकि अब मामला जो है वो दोबारा जंग की तरफ चला गया है इस बड़े फैसले के साथ। दूसरी तरफ नेतन्याहू और समोत्रच ने गजा पर कब्जे और साथ वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जे का ऐलान कर दिया है और ट्रंप की नई स्टेटमेंट्स आई हैं। ट्रंप ने फलस्तीनियों को एक्सपेल करने की धमकी लगाई है और इंतहाई तकबराना अंदाज के अंदर जॉर्डन और मिस्र को कहा है कि इनकी क्या जरूरत है कि ये फलस्तीनियों को कबूल नहीं करेंगे, ये तो हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाले, ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे। तो इंतहाई तकबराना अंदाज के अंदर और सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन तमाम इतराब से अब यहां पर चली गई है। किसी भी वक्त गजा के ऊपर हमला हो सकता है। मुआहदा ऑलमोस्ट टूट चुका है, टूटने की तरफ जा चुका है। किसी भी वक्त गजा की लड़ाई जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। इससे पहले तो ये चल रहा था ना कि पहला फेज मुकम्मल होगा और दूसरे फेज शुरू नहीं होगा और तब जाकर कहीं लड़ाई होगी 20-25 दिनों के बाद। लेकिन इस वक्त एक जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, उसके बाद अब सूरत हाल हम यहां पर खड़े हैं कि किसी भी वक्त जो है वो लड़ाई का आगाज हो सकता है। और जरा वेस्ट बैंक के अंदर देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर तो लड़ाई इतनी फैल गई है कि उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। वेस्ट बैंक में जो हो रहा है वो बहुत गैर मामूली है। वहां पर एक फुल स्केल जंग वाला मामला हमें देखने को मिल रहा है। अंदाजा करें अभी ताजा तरीन वेस्ट बैंक से क्या रिपोर्ट सामने आई है। 40,000 फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया गया। 24 घंटे पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 20,000 फलस्तीनी थे। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 20,000 फलस्तीनियंस को उनके घरों से निकालकर डिमोलिश कर दिया गया, उनके घर कब्जे में ले लिए गए हैं और 20,000 फलस्तीनी मजीद उनको डिस्प्लेस कर दिया है। इन टोटल 40,000। आप जरा सोचिए, 40,000 पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से निकाला गया है, तो कितने घर वहां पर डिमोलिश किए गए होंगे, कितनों को कब्जे में लिया गया। तो अगर हम देखें तो वेस्ट बैंक के अंदर जो प्लान था वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने का, वो बाकायदा तौर पर लॉन्च हो चुका है। जॉर्डन, मिस्र या इस्लामी दुनिया वो गफलत की नींद सोई रहे और जॉर्डन कहता रहे कि जब फलस्तीनी दाखिल होंगे तब हमला करेंगे। तो वो एक इंतहाई चाइल्डिश बिहेवियर रखे हुए है और वो ख्वाबे गफलत के अंदर सो रहा है और आंख बंद करने से राय फरार नहीं हो जाता। आंख बंद करने से सामने आने वाली जो कोई जंग है वो टाली नहीं जा सकती है। तो जंग उनकी तरफ तेजी से आ रही है, लेकिन वो बार बार आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करने से अब कुछ नहीं होगा। 40,000 फलस्तीनी और 20,000 इन ओनली 24 आवर्स। तो इनको डिस्प्लेस करके कहां पर भेजा जाएगा? इनको डिस्प्लेस करके अल्टीमेटली उन्होंने जॉर्डन ही में दाखिल करना है ना, जॉर्डन ही की तरफ एक्सपेल करना है। तो जंग तो आ रही है और इधर इतना बड़ा वाकया हो गया कि गजा में मामला जो है वो दोबारा से जंग की तरफ जो है वो चला गया है। और हमास ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? हमास तो सीज फायर को बढ़ाना चाह रही थी, फिर इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इसके अंदर हिकमत क्या है? इसराइल और ट्रंप ये क्या ऐसा मंसूबा बना रहे थे जिसको कन्फ्रंट किया गया है? दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हुतीज दोबारा से अलर्ट के ऊपर चले गए हैं। इसराइल अगर हमला करता है तो हुतीज फिर इसराइल के ऊपर जो है वो हमला करने जा रहे हैं। इनफैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट अलर्ट के ऊपर चला गया है। हंगामी राब्ते इस वक्त हो रहे हैं। दारुल हुकूमतों के अंदर एक बार फिर इमरजेंसी का माहौल है। तमाम कॉल्स घूम रही हैं, इवन रशिया, चाइना वो भी इन्वॉल्व है, यूरोप और बाकी तमाम ममालिक इस वक्त राब्ते हो रहे हैं कि क्या मतलब अचानक वो खबर आ गई है जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा ये इतना बड़ा फैसला भी रेजिस्टेंस ले सकती है। तो फिल्फ और रेजिस्टेंस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो हम ह्यूमैनिटी की जो सबसे अगली पिक्चर है, यानी सबसे जो एक इंतहाई गिरी हुई पिक्चर है, हालत है, वो इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पर खुलेआम जेनोसाइड के ऊपर तकब्बुराना अंदाज के अंदर धमकियां लगाई जा रही हैं। हालांकि जब कोई इतना बड़ा वाकया हो जाता है तो इंसानियत शर्मिंदगी के अंदर जाती है। जो जालिम है उनको फौरी सजा दी जाती है। इवन जिन्होंने जुल्म किया होता है वो भी एहसास निदामत के अंदर चले जाते हैं
اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ جو آلریڈی جینوسائیڈ پچھلے 15 مہینوں میں ہوئی ہے اس کے تو اثرات کیا ختم ہونے ہیں؟ ابھی تو وہ بیچارے جو ہیں وہ اپنی باڈیز نکال رہے ہیں، تو ان کو ایک اور جینوسائیڈ کی دھمکی دی جا رہی ہے اور کھلے عام دی جا رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں ان دو سپر پاورز کا وہ غزہ کے لوگوں سے جی نہیں بھر رہا، ان کے اوپر ظلم کر کے ان کے اوپر جی نہیں بھر رہا۔ ایسا تو ورلڈ وار کے اندر نہیں دیکھا گیا ایسا ظلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی برابری کے فریق تو نہیں لڑے ہیں، یہاں پر تو دو سپر پاورز ہیں اور کس کے ساتھ لڑ رہی ہیں؟ مظلوم اور محکوم تباہ حال لٹے پٹے فلسطینی جن کو اپنوں کے بھی بیٹریل کا سامنا ہے۔ مطلب کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ غزہ کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے، عرب جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عرب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو فلسطینیوں کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی جو کرنا ہے فلسطینیوں سے کرو، ہمیں ڈیٹیچ رکھو۔ ایسا کبھی تاریخ میں کیا عربوں نے؟ ٹھیک ہے وہ اسرائیل سے جنگیں نہیں جیت سکے، لیکن ان کے ضمیر نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ چپ کر کے اپنے محلات میں بیٹھے رہے۔ تو یہ بھی بہرحال ایک تصویر دیکھی ہے۔ تو یہاں پر مظلوم محکوم لٹے پٹے تباہ حال اپنی فیملی سب نے قربان کر دی، ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی شہید ہو گیا، ان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اور مزید کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا، کوئی انسانیت بچی ہے اس پلانٹ کے اوپر؟ یار مجھے بتائیں نا، غزہ کے لوگ کیا ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا جرم کر دیا ہے غزہ کے لوگوں نے، فلسطینیوں نے، جس کی وہ بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا جرم انہوں نے کیا ہے کہ جو ان کی سزا پوری نہیں ہو رہی ہے؟ انسان ہی ہے نا، تو ان سے کوئی بات، ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی ان کے ساتھ ان کے رائٹس مطلب کوئی نہیں، اور پوری انسانیت جو ہے وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب پھر دیکھیں نا اینڈ آف ٹائمز کے اندر کیا آتا ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کیا ہے کہ جب ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہوگا، قرب قیامت کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ ذرا روایات اٹھا کر دیکھ لیں، مستند روایات جو ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز سے پہلے دنیا کے اندر یہ انسانیت کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اپنے جو ہے نا اخلاقی گراوٹ اور انسانیت کی گراوٹ کے سب سے اندھے گڑھوں کے اندر ہوں گے، یعنی پوری انسانیت جو ہے اس میں اتنا وہ شر والا معاملہ ہو جائے گا اور اتنی اخلاقی گراوٹ ہوگی کہ مطلب پوری انسانی تاریخ میں ایسی اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ مطلب جو اب دیکھیں نا اسی طرف تو ہم جا رہے ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ امریکی صدر ٹھیک ہے وہ کھل کر کسی جینوسائیڈ کی حمایت کر رہا ہوگا؟ یہ کسی نے سوچا نہیں تھا، اور اس لیے خود امریکنز، اور دیکھیں نا امریکنز ان کی جو سوسائٹی ہے، بھائی ہر سوسائٹی میں لوگ تو معصوم ہوتے ہیں، گورنمنٹس جو بھی ہوں لوگ تو معصوم ہوتے ہیں، اور وہاں پر دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی موریلٹی، ان کے ہیومن رائٹس کے لیے سٹرگل، دیکھیں کتنے لوگ نکلے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، گرفتاریاں دی ہیں، پروفیسرز کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ٹرمپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اینٹی غزہ ووٹ پڑا ہے، وہ اینٹی نتنیاہو ووٹ پڑا ہے، یعنی بائیڈن کے خلاف ووٹ پڑا ہے۔ جو بائیڈن کی پالیسیز تھی غزہ کے خلاف، اس کے غصے کے اندر ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو ملا ہے، یعنی فلسطینیوں سے محبت کرنے والوں نے، فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے والوں نے ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو دیا ہے، اسرائیل کی سپورٹ کرنے والوں نے نہیں دیا ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کو کسی طور پر سراہ نہیں رہے، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور ینگر جنریشن وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہ فلسطینیوں کا ہے۔ یہ وہاں پر جو سرویز ہیں سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے، اس کے اوپر ابھی جو سروے آیا ہے انہوں نے ٹوٹلی 87% آف دا امریکنز انہوں نے ٹرمپ کے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ ہے نا، ایک بندہ ہے جو آ کر اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ہو۔ اور ٹرمپ کی یہ جو سارے بیانات ہیں کھلم کھلا آ کر اس طرح سے کہنا، اس سے جو اسرائیلی انتہا پسند طبقہ ہے اس کو بھی ایک سپیس ملی ہے، اس کو بھی ایک واہ ملی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ہلا شری ملی ہے، کیا وہ کھل کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کا بار بار اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینا یہ دنیا کے موسٹ ٹریجک ایشو کو نارملائز کرنے والی بات ہے۔ دنیا کے سب سے ایک دردناک، غمناک، ایک روح کانپ دینے والا واقعہ، ان لوگوں کے حالات، اس ایشو کو ایک عام ایشو، ایک نارملائز کرنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اتنا کو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے موسٹ ٹریجک ایشو کو بار بار یہ سٹیٹمنٹس دے کر کے اس کو نارملائز بیسیکلی جو ہے وہ کرنے والی بات ہے۔ تو پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر بہت بڑے واقعات ہو گئے، اور اس کا پیش خیمہ ہم آپ کے سامنے رکھ بھی رہے تھے پچھلے 3-4 دنوں سے کہ معاملات کتنی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو فیصلہ آیا ہے وہ ریزسٹنس نے اسرائیلی جو پرزنرز ہیں ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وار از کمنگ۔ اچھا، اب اس میں بہت بڑی ایک حکمت ہے، میں یہ سارا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اسرائیل کی تیاری، ادھر سے وہ حملہ آلریڈی کرنے جا رہے تھے اور دھمکیاں
ان کے منصوبے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکلی یہ سارا فیصلہ کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے اسرائیل اور امریکہ کے ٹرمپ کے کیا منصوبے ہیں، وہ کیا تیاری کر رہے تھے، ان کی تازہ سٹیٹمنٹس کیا آئی ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بڑا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف پہلی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے، اس کے تختے کو لٹنے کے لیے پہلا ایکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہو گئی ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر اب اس بات کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو ہر صورت میں گرانا ہے، مطلب وہ باقاعدہ ایکشن لیا گیا ہے، باتیں نہیں، ایکشن لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب وہ اس بات کو اب سمجھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اب وہ مزید بھی کوئی نہ کوئی سٹیپ لیں گے، یہ تو فی الحال ناکام ہو گئی ہے، لیکن بہت بڑے مظاہرے یا دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کچھ بھی جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، 3 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ Palestinian will not have a right of return under Gaza control plan۔ اب فلسطینیوں کو جو رائٹ نہیں، وہ اندازہ کریں آپ ایسی illegitimate بات کا، illogical بات کا اس طرح سے کھلے عام پرچار کرنا۔ فلسطینیوں کی زمین ہے اور فلسطینیوں کو ہی رائٹ نہیں ہے، دنیا، اچھا ساری دنیا کے لوگ آئیں گے لیکن فلسطینیوں کو رائٹ نہیں ہے۔ آپ ذرا کوئی ان کی عقل کا بھی کوئی اندازہ بندہ لگائے۔ No right of return for Palestinians according to my plan to take over the Gaza Strip. I can make a deal with Jordan and Egypt regarding Gaza. They are taking billions of dollars from us. یہ وہی بات ہے کہ اتنے تکبرانہ انداز کے اندر کہ یہ ہمارے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے، اور ہم نے کتنے ان کو بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ان کی جرت کیسے ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو آپ ذرا چیک کریں، اس بندے کا کام پچھلے 5-6 دنوں سے صبح و شام لگا ہوا ہے، صبح و شام اس کے بیانات جو ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو اس سارے کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب نیتن یاہو کی جو تازہ ترین دھمکیاں، اس کے ارادے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے بعد آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی، اور جو حماس نے فیصلہ کیا وہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ Whoever raises his sword against us, we will crush him and we are changing the Middle East and the war is not yet over۔ جس کی بھی تلوار ہمارے خلاف اٹھی ہم اس کو سب ہستی سے مٹا دیں گے، اور مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، فلاں رہا ہے، فلاں رہا ہے۔ Trump confirmed that he will ensure that Iran does not obtain nuclear weapon and will guarantee Israel's security on all its borders۔ All its borders، جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لیبنان، تمام بارڈرز کے اوپر سیکورٹی، اور ایران کو نیوکلیر نہیں بننے دے گا، یہ ٹرمپ نے مجھے کنفرم کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سموترچ کے بیانات دیکھیے۔ سموترچ asked Netanyahu to vote on Trump's plan before the end of the first phase of the deal۔ ووٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے، جس میں باقاعدہ ٹرمپ کے پلان کو، یعنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، اس کو لیگلائز کیا جائے گا، ووٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ The absolute victory is the destruction of the Hamas, Hezbollah and Iran۔ جو اصل وکٹری ہے اس میں حماس کی تباہی ہے، حزب اللہ، ایران۔ اچھا چلو، اس کا مطلب سموترچ یہ تو مان رہا ہے کہ ابھی تک حماس اور حزب اللہ تباہ نہیں ہوئے، یہ تو پھر مان رہا ہے نا۔ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایبسلیوٹ وکٹری تب آئے گی جب حماس اور حزب اللہ، تو 16 مہینے میں کیا کیا ہے؟ یہ تو پھر واضح ہے نا کہ حماس اور حزب اللہ تباہ نہیں ہو سکے۔ It is time to occupy Gaza، سموترچ کا بیان ہے۔ آگے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ حماس نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، ادھر سے تیاری ہو چکی ہے حملہ کرنے کی۔ It is time to occupy Gaza Strip۔ اور پھر آپ دیکھیے، سموترچ confirmed working to apply Israeli sovereignty over the West Bank and bury the danger of establishing a Palestinian state۔ وہ کہہ رہا ہے باقاعدہ اس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ڈاکومنٹ یعنی کہ وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں جس کے اوپر ٹرمپ جو ہے وہ اپروو کرے گا ویسٹ بینک کو اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے، اور فلسطینی ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے۔ اور ویسٹ بینک کی ذرا حالت دیکھیے، یونروا کی خبر دیکھیے، about 40,000 Palestinian refugees forcibly displaced from the northern West Bank and Israeli military operations escalate۔ بھائی جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں، لیکن فرار نہیں ہے، اس باطل طاقت سے لڑنے سے فرار نہیں ہے۔ یہ تخت بچا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا جی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ 40,000 فلسطینی ڈسپلیس ہو گئے ہیں اور آپریشن وہاں پر ایسکلیٹ ہو گیا، اگریشن ایسکلیٹ ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں ویسٹ بینک سے 40,000 فلسطینیوں کو ڈسپلیس ہونا، یہ 3 دہائیوں کے بعد یہ سب سے بڑا یہ معاملہ ہے جو وہاں پر اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈسپلیسمنٹ کس طرف ہو رہی ہے؟ دیکھیں ویسٹ بینک تو وہ سارا لینے جا رہے ہیں، تو فلسطینیوں کو کہاں پر رکھیں گے؟ فلسطینیوں کو جارڈن میں رکھیں گے۔ The Central Command in the Israeli Army decided to apply the same method of the Gaza war in the northern West Bank۔ اندازہ کر لیں، ہیرنز کی خبر ہے، آرڈر کر دیا گیا ہے کہ جو طریقہ کار غزہ میں اپلائی کیا گیا
یعنی جو جینوسائیڈ وہ ویسٹ بینک کے اندر وہ طریقہ کار جو ہے وہ اپلائی کر دیا جائے، یہ باقاعدہ آرڈر ہو چکا ہے۔ اب اس سارے تناظر کے اندر ناظرین یہ واضح ہو چکا ہے کہ ٹرمپ اپنی ظالمانہ پالیسی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور اسرائیل کسی بھی وقت جو ہے حملہ کرنے جا رہا ہے۔ واضح ہو گیا ان کے بیانات، حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ٹرمپ ہے وہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا نے شدید مذمت کی ہے، اور ایک ملک سے 4 مرتبہ مذمت ہوئی ہے، لیکن ٹرمپ تو اس سے آگے بڑھا ہے۔ اچھا، تو اب ریزسٹنس کے اوپر ناظرین یہ واضح ہو چکا ہے کہ چونکہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو پھر اسرائیل کے قیدی کیوں چھوڑے جائیں بھائی؟ جب اچھا اب یہ قیدی چھوڑ دیں گے تو کیا 15-20 دن اور ڈیلے ہو جائے گا؟ تو 20 دن بعد تو یہ واضح ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کمپلیٹ سیز فائر ہوا ہے، جب ان کی انٹینشنز واضح ہو گئی ہیں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو پھر اسرائیل کے قیدی کیوں چھوڑے جائیں؟ کیونکہ اس وقت جو اسرائیل چالاکی سے کام لے رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جلدی سے اپنے قیدی چھڑوا لے اور اس کے بعد حملہ کر دے۔ تو اس صورتحال کو ایسس کرتے ہوئے ریزسٹنس نے فل فور جو ریلیز آف دا پریزنرز ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ حالانکہ جو اگلا راؤنڈ ہے وہ تو ہفتے کو ہونا تھا، لیکن انہوں نے ابھی اس وقت اناؤنس کر دیا ہے۔ اچھا، تو دیکھیں ریزسٹنس نے جو اچیو کرنا تھا، اگر اسرائیل کے یہی ارادے ہیں جو کہ اب واضح ہو چکے ہیں، سٹیٹمنٹس بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اسرائیل کے یہی ارادے ہیں تو ریزسٹنس نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا۔ انہوں نے شو آف پاور کیا، انہوں نے شو آف وکٹری کیا، انہوں نے کہیں نہ کہیں اسلامک ورلڈ کو بھی امبیرس کیا کہ تم جس کے سامنے اس طرح سے جھکے بیٹھے ہو، دیکھو ہم نے اس کو کتنی بڑی شکست دی ہے۔ ہم مظلوم، محکوم اور محاصرے کے اندر اور فاقوں کے اندر اور مسلسل بمباری اور ان کے F-35 طیارے اور ان کی لاکھوں کی فوج اور ویسٹ کی مکمل سپورٹ، ہم نے اس کو غزہ کی ریت میں گاڑ دیا ہے، ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اسلامک ورلڈ کو بھی امبیرس کیا، جو اتنی بڑی آرمیز اور اتنی بڑی جو ہے وہ اکانومیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جو انہوں نے اچیو کرنا تھا کر لیا۔ تو اس لیے اسٹریٹجیکلی یہ فیصلہ ہے کہ جو قیدی ہیں وہ رکھے جائیں تاکہ اسرائیل کے اوپر جو پریشر ٹول ہے اس کو بنا کے رکھا جائے۔ یعنی مظاہرے تو ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ سیز فائر کو بڑھایا جائے، تو سب کو پتا ہے کہ اگر سیز فائر آگے نہیں بڑھے گا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ ہے پیچھے، کہ بھائی جب وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے سیز فائر بڑھانا ہی نہیں ہے، صرف اپنے قیدی چھڑوانے ہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ نیتن یاہو ہے اور ٹرمپ ہے۔ تو اس لیے وہ پریشر، جیسے جنگ کے دوران آپ دیکھیں نا پریشر کتنا رہا ہے، تو اب جب دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو قیدی ریزسٹنس کے پاس ہی ہوں گے، تو ایک اندرونی جو پریشر ہے وہ برقرار رہے گا اور اب زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے نا، اب زیادہ شدت کے ساتھ اندرونی طور پر آئے گا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو فلسطینی شہید کیے گئے ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ وائلیشن آف سیز فائر کرتا ہے، وہ دراصل دکھانا چاہتا ہے کہ اس کو کسی معاہدے کے اندر لمٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ لمٹس کو ہمیشہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ہم کسی معاہدے کے ہم کو پابند نہیں کیا جا سکتا، ہم یہاں پر کوئی ہمارے برابر کا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ ہم معاہدہ کریں اور اس کی پاسداری کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے لیبنان میں اس نے کیا ہے اور کر رہا ہے، اس سے کوئی حزب اللہ ختم تو نہیں ہو رہی، لیکن وہ ایک شو کرتا ہے اور اپنی وہ کھوئی ہوئی جو ہیجمنی ہے اس کو اچیو کرنے کی۔ تو فلسطینیوں کو شہید کیا، اس کے اوپر بھی ایک ریزن یہ بھی ہے، مین ریزن وہ ہے، لیکن بہرحال ایک ریزن یہ بھی تھی۔ ابو عبیدہ کی سٹیٹمنٹس دیکھیے، the handover of the Zionist prisoners who were scheduled to be released on Saturday will be postponed until further notice۔ postpone کر دیا ہے، دیکھی جائے گی ابھی غیر معینہ مدت تک کے لیے۔ the release of the prisoners will be postponed until the occupation commits to compensate for the past week retroactively, and enemy prevented the entry of relief supplies and in all their forms according to what was agreed upon while the resistance did everything to do، کہ انہوں نے ایڈ بھی اندر نہیں آنے دی، and enemy delayed the return of the displaced to the northern Gaza and targeted them with shelling and gunfire in various areas۔ ایڈ بھی اس طرح سے اندر نہیں آنے دی جو طے ہوا تھا، فلسطینیوں کو شمالی غزہ کی طرف بھی اس طرح سے ڈیلے کیا جانے میں، اور باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن کو وائلیٹ کیا گیا، جس میں سب سے بڑھ کر فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ریزن بتائی ہے۔ وی کنفرم آر کمٹمنٹ ٹو دا ٹرمز آف دا ایگریمنٹ ایز لانگ ایز دا آکوپیشن اڈیئرز ٹو دیم۔ تو یہ جو ساری وائلیشنز کی ہیں اس کے جواب میں ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے، لہٰذا تو اسرائیل اگر تمام شرائط کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے تو ہم تو معاہدے کے اوپر قائم ہیں، لیکن چونکہ وہ وائلیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ فیصلہ لیا ہے۔ اب بیسیکلی ریزسٹنس کو گارنٹی چاہیے اگلا فیز لانے کے لیے۔ پہلے تو اسرائیل توڑ رہا تھا نا، وہ ریزسٹنس نے توڑ دیا، ان کا جاؤ ہم جو ہے وہ کنفرنٹ کریں گے، اس طرح سے نہیں، ریزسٹنس کو اب گارنٹی چاہیے۔ اور یہ بات ہم نے تھوڑی سی ڈسکس بھی کی تھی کہ یہ ریزسٹنس میں اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر یہی فیصلہ ہے ٹرمپ کا تو وہ قیدی نہیں چھوڑیں گے،
اور اب ان کو گارنٹی چاہیے کہ یہ ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینینز کا پلان جو ہے وہ نہیں اپلائی کیا جائے گا تو تبھی ہم آگے بڑھیں گے، جو کہ ان کو گارنٹیز نہیں ملنی ہیں کیونکہ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم دوبارہ سے جنگ کی طرف جا چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کھلبلی مچ چکی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، رابطے ہو رہے ہیں، حزب اللہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ہوتیز ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ جو ہی اسرائیل اٹیک کرے گا ہوتیز جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس وقت یہ اٹیک ہوگا، لیکن ان کے بیانات، ان کی انٹینشنز یہ آپ کے سامنے واضح ہیں۔ اور ابھی جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس کا بیان آیا ہے اور اس نے اسرائیلی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ حماس اناؤنسمنٹ ٹو سٹاپ ریلیزنگ دا کڈنیپ از اے کمپلیٹ وائلیشن آف دا سیز فائر ایگریمنٹ۔ آئی ہیو انسٹرکٹڈ دا آرمی ٹو بی آن ہائی الرٹ فار اینی پاسبل سینیریو ان غزہ۔ وہ کہہ رہا ہے جی میں نے ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تو اب اسرائیل اور امریکہ یہی پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو یہ حماس نے معاہدہ توڑ دیا ہے، جیسے بلنکن ہر بار آ کر کہتا تھا کہ یہ حماس کی وجہ سے ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنا پروپیگنڈا کریں گے جو کہ ہمیشہ سے انہوں نے کیا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ریزسٹنس نے اپنے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اور اگین بات یہ ہے، یہ جو ریجن ہے یہ پورے کا پورا جنگ کے اندر جائے گا۔ اب یہ لڑائی جب دوبارہ شروع ہوگی اور کوئی جنگ سے رائے فرار نہیں پائے گا، سب کو جو ہے وہ سٹینڈ کرنا پڑے گا، ایجپٹ کو، جارڈن کو، سعودی عربیہ کو، سب کو جو ہے وہ اس میں سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس وقت کی جناب بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، پل پل صورتحال بدل رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یعنی جو بنیاد تھی معاہدے کی وہ تو ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایکسچینج ڈیل تھی نا، اسرائیل اور امریکہ اس کو ایکسچینج ڈیل کہہ رہے تھے، تو ایکسچینج تو پھر ختم ہو گیا، پیچھے پھر کیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔